बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 6 अप्रैल है, दिन है पीर का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, खबर ये है कि पाकिस्तान में इमरान खान के केस को एक बार फिर इल्तवा में डाल दिया गया। पाकिस्तान में जबर और फस्तायत की आपने 78 बरसों में ऐसी कोई मिसाल नहीं देखी होगी, जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोगों को जमानत दे दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर के केसेस की अपील भी सुनाई के लिए फिक्स नहीं की जाती। दोस्तों, आज पाकिस्तान के अंदर 190 मिलियन पाउंड केस की ये समाअत थी, जिसे जस्टिस डोगर ने एक बार फिर सुनने से इनकार कर दिया। और ये डायरेक्ट इनकार नहीं हुआ, बल्कि गैर हाजिरी के जरिए ये पैगाम खानदान और वकला तक पहुंचाया गया। और इस हुक्मनामे के बाद अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर धरना दे दिया। अपनी गुफ्तगू में अलीमा खान का ये कहना था कि जब तक मेरे भाई का केस नहीं लगता, हम अडयाला जेल के बाहर भी धरना देंगे और अदालत के बाहर भी इसी तरह धरना देंगे और यहाँ से नहीं उठेंगे। अपनी गुफ्तगू में अलीमा खान का ये कहना था कि 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत मनसूखी ये पाकिस्तान में जमहूरी अक़दार के खिलाफ एक ऐलान जंग है, और ये ऐलान जंग पाकिस्तान की अदालतें कर रही हैं। और पाकिस्तान की अदालतें एक सहूलतकारी कर रही हैं, और इसमें बाकायदा तौर पर जस्टिस डोगर साहब का हाथ है। मुझे 35-34 साल हो गए वकालत की शोबे से वाबस्ता। मैं कानून का तालिब इल्म भी हूँ, और अपनी पूरी ज़िंदगी में इस किस्म की सफाकियत और बर्बरियत मैंने नहीं देखी। इंसाफ देना तो दूर, जज मुकदमा सुनने से भी गुरेज हैं। वो इस खौफ में हैं कि इमरान खान पर बनाए गए भोंडे केसेस पर की गई भोंडी अदालती कार्रवाई और सुनाई गई सजाएं अगर हाईकोर्ट में समाअत होती है और सब सामने आ जाएगा तो क्या होगा। अदालत कानून से हुए इस मजाक की ताब नहीं ला पाएगी। पाकिस्तान के अंदर ये जितनी सजाएं खान साहब को दी गई हैं ना, ये बहुत पहले जजेस ने इनको बता दिया था कि जब आप इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लेकर आएंगे, आला अदलिया के सामने इनको रखा जाएगा, और जब जो सवालात हैं अदालत के सामने आएंगे जिन पर हमने फैसला देना, जब हमारी बारी आएगी तो हम फैसला दे नहीं सकेंगे आपकी मर्जी का। फिर ये मसला ताकतवरों के सामने रखा गया, तो किया क्या जाए। तो फिर ये फैसला हुआ कि क्यों ना टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इन केसेस को लटकाया जाए। इसको इतना लटका दो कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो इंतज़ार की सूली पर, जिससे उन्हें लटकाया हुआ है ना कि खुशहाली के दिन आएंगे, इसी तरह ख़ानदान के लोगों को भी इंसाफ की इंतज़ार की सूली पर लटका दिया जाए, जहाँ पे वो सिर्फ इंतज़ार करते रहें इस इंसाफ के लिए। दोस्तों, आज एक और सीन अदालत में देखने को मिला, और ये तकलीफ इसलिए भी है कि इस मुल्क के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं उनको बाकायदा एक रिलीफ दे दिया जाता है, लेकिन इमरान खान को ये रिलीफ देने की पाकिस्तान के अंदर किसी अदालत में इतनी हिम्मत नहीं है। और ये वीडियो तकलीफ दे इसलिए भी है क्योंकि डॉक्टर फजीला अब्बासी मनी लॉन्ड्रिंग केस में उसकी अबूरी जमानत हो गई, और जो नईम बुखारी साहब है बतौर वकील पेश हुए, हंसते मुस्कुराते हुए वो अदालत से बाहर निकलते हैं, और उन्होंने ये पैगाम दिया कि हुमायूं दिलावर ने 50,000 रुपये मालियाती मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। अब आपको पता लग गया कि पाकिस्तान में एक पूरा निज़ाम मौजूद है जो मनी लॉन्डर्स को भी तहफ़्फ़ुज़ देता है। जिनका ये पैसा था, यकीनन उन्होंने राब्ता किया होगा इक़्तिदार की राहदारियों में कि यार साढ़े पैसे बचा लो, अगर पैसे नहीं बचा रहे थे कम से कम डॉक्टर को बचा लो। तो उन्होंने ना सिर्फ डॉक्टर को बचा लिया, बल्कि वो पैसा भी शायद ये बचा लेंगे। अयान अली का इस मुल्क के अंदर एक बहुत ही अहम केस था। क्या हुआ उस केस का, कितनी सज़ा मिली अयान अली को, कोई नहीं जानता। पाकिस्तान में जब अदालतों में अयान अली की जो पेशी होती थी वो देखने वाली थी, जिस तरह से पूरी रियासत अयान अली को तहफ़्फ़ुज़ देती रही, और जिसके लिए वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी, और जिस पैसे को पाकिस्तान की आवाम का जो पैसा था कौमी ख़जाने में होना चाहिए, वो किस बेदर्दी के साथ इस मुल्क से बाहर ले जाया गया, और कितना ले जाया गया ये भी किसी को मालूम नहीं है। आपने तो एक दफ़ा एक खातून को पकड़ लिया ना एयरपोर्ट के ऊपर कि उसके कब्जे से पैसे निकले हैं, लेकिन इससे पहले कितनी वारदातें डाली गई और कितना पैसा पाकिस्तान से बाहर गया किसी को मालूम नहीं। लेकिन इस मुल्क के अंदर इमरान खान का केस नहीं लग सकता, क्योंकि इमरान खान का अगर केस लग गया तो दुनिया को पता चलेगा कि इमरान खान के ऊपर बनाए गए ये जितने भी मुकदमात हैं इनकी हकीकत क्या है। पाकिस्तान के अंदर इन अदालतों में, जिन अदालतों को हमने अडयाला जेल के अंदर समाअत करते हुए देखा, इसका एक्सेस आम आदमी को क्यों नहीं मिला। पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट मीडिया के सामने इन समाअतों को क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि इन समाअतों के अंदर मजाक किया गया पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के साथ। जो प्रोसिक्यूशन मौजूद थी उनके केसेस नहीं थे, बल्कि चिट्ठी थी, जो चिट्ठी जजों को पहुंचा दी गई कि तुमने क्या कहना है, क्या लिखना है और क्या फैसला पढ़ के सुनाना है। ये केसेस जो इमरान खान के खिलाफ थे ये मेरिट पर नहीं चलाए गए, बल्कि जबर पर चलाए गए।
ایک فسطائیت ہمیں ان عدالتوں میں نظر آئی، اور آج اگر بہنیں یہ دھرنا دے کر بیٹھی ہوئی ہیں، علیمہ خان کی گفتگو سن لیں پھر آگے بڑھیں گے کہ ہمیں رات کو بھی بتایا جا سکتا تھا کہ میٹنگ ہے، سماعت نہیں ہوگی، عدالت بلوا کے یہاں سماعت نہ کرنا، ہماری تذلیل کرنا یہ چاہتے ہیں۔ اب ہم یہاں بیٹھیں گے جب تک جج صاحب واپس تشریف نہیں لاتے۔ یہ عدالتیں اور ججز عوام کے ٹیکس کے پیسے سے چل رہی ہیں۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر ایک ہنگامی اجلاس بلائے اور یہ فیصلہ کرے کہ اگر اس نے عمران خان کے اس مقدمے کو لڑنا ہے، عوام کی عدالت میں لڑنا ہے، ان عدالتوں میں لڑنا ہے، کہاں لڑنا ہے؟ بہت ہو چکا ایک مذاق پاکستان کی عوام کے ساتھ، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اور اس خاندان کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ۔ دوستو، میں نے کل بڑی تفصیل کے ساتھ ان تمام یہ جو دھوکہ بریگیڈ تھی اس کی آپ کو شناخت کروائی۔ اب یہ وقت آ گیا، علی امین گنڈا پور سے کوئی پوچھے نا کہ جب تک تمہارے پاس کرسی تھی بھائی تو تمہارے اوپر ذمہ داری تھی، اور لوگ تم سے سوال کرتے تھے اگر تم واقعی عمران خان کے سچے سپاہی ہو اور عمران خان کے لیے تم سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو اور تمہارا لیڈر، تو نکلتے کیوں نہیں ہو؟ اور دوستو، کل 7 اپریل ہے، پاکستان تحریک انصاف نے کال دی ہوئی ہے۔ دیکھنا ہی ہوگا کہ تحریک انصاف کے کتنے قائدین اڈیالہ کے باہر جا کر علیمہ خان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں۔ اب یہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ اس سے پہلے جتنے دھرنے دیے گئے اڈیالہ کے باہر، اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلا۔ شام کو واٹر کینن کا استعمال کیا جاتا ہے، لوگوں کو منتشر کر دیا جاتا ہے، کوئی اپنی ٹانگ توڑوا لیتا ہے، کوئی زخمی ہو جاتا ہے، کسی کو نالے میں دھکا دے دیا جاتا ہے، لیکن دوستو اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ کیا 10,000 کے قریب لوگ ایک مزاحمت کریٹ کر سکیں گے اڈیالہ کے باہر؟ یہ اہم سوال ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کس حکمت عملی کے تحت وہاں جائے گی اور نتیجہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر تحریک انصاف اور علیمہ خان کو غور کرنا ہوگا۔ اور کیا 10,000 بندے کل تحریک انصاف اکٹھے کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، اور تحریک انصاف کے جتنے بھی قائدین ہیں جو عمران خان کا نام لے کر اس جماعت میں آئے اور اب پراکسی بنے ہوئے ہیں، ان کا کیا کردار ہوگا، کل یہ بھی طے ہو جائے گا۔ دوستو، ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر عمران خان کے کیسز کو ڈیل کیا جا رہا ہے، اور اس کے روح رواں ہیں جسٹس ڈوگر، جن کے خلاف ایک پوری چارج شیٹ ہے۔ القادر ٹرسٹ اپیل میں یہ بار بار التوا آپ کو دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کو فکس نہیں کیا جاتا، اور جس طرح انہوں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ ہم اگلے ہفتے کے لیے اسے فکس کر دیتے ہیں، لیکن اسے فکس نہیں کیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ جسٹس ڈوگر کو یہ بات معلوم تھی کہ اگلے ہفتے ان کی ترکی کے ایک وفد کے ساتھ ملاقات ہے، اور وہاں پر کچھ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، اور انہوں نے کچھ یادداشتوں کے اوپر دستخط کرنے ہیں اور ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا انہوں نے، اس لیے پیر کی تاریخ جان بوجھ کر دی۔ بار بار التوا کا ایک معاملہ عمران خان کے کیسز میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ دوسری چیز، توشہ خانہ اپیلوں کی سماعت میں سستی ہے اور سماعت کو مقرر نہیں کیا جاتا، اور جان کر ایک اور ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر اسے ناک آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ پھر جیل مقدمات کی درخواستوں میں دیری، اور جیل مقدمات جو عمران خان کے اڈیالہ جیل میں ابھی بھی بہت سارے مقدمات جو پینڈنگ ہیں، ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا نہیں جا رہا۔ یہ کریں گے کیا کہ ادھر سے اگر اپیل پاس ہو جاتی ہے، خان صاحب کی منظور کر لی جاتی ہے، تو دوسرا ایک کیس عدالت کے اندر اڈیالہ میں لگا کر اسے کھول دیا جائے گا۔ تو یہ اس کے اندر ایک ٹیکنیکلی یہ کیسز عمران خان کے اس کو ڈیل کر رہے ہیں۔ پھر عمران خان اور اہل خانہ کی درخواستوں کی بروقت سماعت نہ ہونا، بینچز کی تشکیل اور کیسز کی الاٹمنٹ پر اثر انداز ہونے کے خدشات، جسٹس طارق جہانگیری کی برطرفی کے دوران ادارہ جاتی انتقام کے خدشات، اور طبی دیکھ بھال اور خاندان تک رسائی میں تاخیر، یہ تمام چیزیں پاکستان کے ایک عدالتی بحران کا شکار ہو گئی ہیں۔ پاکستان میں سر اگر کوئی سمجھتا ہے، ترکی کے لوگوں کو اگر نہیں معلوم، تو پاکستان میں کسی صحافی سے اور پاکستان کے میڈیا کو اور ان خبروں کو جو آپ کا انڈیپینڈنٹ میڈیا دے رہا ہے اسے ذرا فالو کر لیں، اور وہ لوگ جو آج پاکستان میں آ کر تقریریں کر رہے ہیں اور یادداشتوں پر دستخط کیے جا رہے ہیں، شاید انہیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل سسٹم کا نہیں پتا، پاکستان کے یہ جو نظام انصاف ہے اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے۔ اگر ان کو معلوم ہو جائے تو پاکستان میں کبھی بھی قدم نہ رکھتے اور ان یادداشتوں کے اوپر کبھی بھی دستخط نہ کرتے۔ اور دوستو، جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، سلمان صفدر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جی۔ ایک طرف علیمہ خان نے دھرنا دیا ہوا ہے، اور دوسری طرف سلمان صفدر صاحب نے یہ بتایا جی کہ چیف جسٹس کے دفتر سے انہیں گارنٹی مل گئی ہے کہ کل ہر صورت عمران خان کے کیس کی جو سماعت ہے وہ ضرور ہوگی۔ اب دیکھیں، انہوں نے کام یہ کرنا ہے کہ کل دھرنا بھی ہے اڈیالہ کے باہر، اور کل ہی انہوں نے تاریخ رکھ لی ہے، اور اگر اس طرح سے ہی کیا جائے گا تو اوبویسلی اس کے اوپر ایک اثر پڑے گا کہ علیمہ خان وہاں پر جائیں گی یا عدالت کے باہر، اور اس کو جان بوجھ کر جو ہے وہ لنگر آن کیا جائے گا۔ 2 بجے تک کا غالباً وقت ہوتا ہے ملاقات کا، اور اس کے بعد کہا جائے گا کہ ہم انتظار کرتے رہ گئے، علیمہ خان نہیں آئی، اور پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر یہ ٹکٹس چلنا شروع ہو جائیں گے کہ علیمہ خان اور بہنیں کوئی بھی اڈیالہ جیل عمران خان کی سے ملاقات کے لیے نہیں پہنچا، اور اس طرح سے ریاست جو ہے وہ پاکستان کے اندر علیمہ خان بہنوں کی اور باقی خاندان کے لوگوں کی ملاقاتوں کو روک رہی ہے۔ میں آپ کو اب انٹرنیشنل ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے حوالے سے اپڈیٹ دے دوں
کہ اب سے کچھ ہی دیر پہلے پاکستان کے اندر یہ خبریں فلیش کر رہی ہیں کہ ایک اسلام آباد کارڈ ہے جس کے تحت امریکہ اور ایران کے درمیان ایک برج کا کام کیا جا رہا ہے اور اسلام آباد اس میں بھرپور طریقے سے اپنا رول پلے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے وہ دونوں ملکوں کو قریب لانے کے حوالے سے، اور روئٹرز نے اس کو رپورٹ کیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق پہلے مرحلے میں فوری جنگ بندی اور بعد میں جامع جنگ بندی کا معاہدہ جو ہے وہ طے پائے گا۔ روئٹرز کی رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر جنگ بندی کی تجویز کے حوالے سے گزشتہ رات امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس سے پوری رات رابطے میں رہے، اور اسٹیو وٹکاف اور ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کے ساتھ بھی مسلسل وہ رابطے میں تھے۔ برطانوی خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی معاہدے کو اسلام آباد معاہدے کا نام دیا جا رہا ہے، جس کے تحت ابتدائی طور پر آبِ ہرمز کو فوری طور پر کھولا جائے گا اور پھر 15 سے 20 روز کے دوران جنگ بندی کے لیے جامع فریم ورک تیار کیا جائے گا۔ اسلام آباد معاہدے پر آج اتفاق رائے متوقع ہے، اور سینئر ایرانی حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان کی جانب سے فوری جنگ بندی کی تجویز موصول ہو گئی ہے۔ ایران پاکستان کی تجویز کا جائزہ لے رہا ہے اور کسی فیصلے کے لیے کسی قسم کی ڈیڈ لائن یا دباؤ قبول نہیں کرے گا۔ دیکھیں اب ہوا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا تھا کہ 8 بجے ایسٹرن ٹائم کے مطابق ہم ایران کی جو جوہری پلانٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے، آپ کے جو سول سٹرکچرز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ شہری علاقوں کو ٹارگٹ کریں گے، آپ کے پل جو ہیں ان کو تباہ کر دیا جائے گا، اور جتنے بھی آپ کے پاور پلانٹس ہیں وہ بچیں گے نہیں، اور ہم آپ کو پتھر کے زمانے میں دوبارہ دھکیل دیں گے۔ پتھر کے زمانے میں دھکیلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بجلی ختم کر دی جائے گی، آپ کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا جائے گا، اور پھر آپ کو دوبارہ سے اس چیز کو بلڈ کرنے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ تو اس سے مراد ان کی پتھر کا زمانہ جو بار بار وہ ڈونلڈ ٹرمپ اعلان کر رہا ہے۔ اب دیکھیں دوسری طرف ایران نے جو ریئیکشن دیا نا وہ بڑا ہی سخت قسم کا ریئیکشن تھا کہ اگر تم نے یہ سب کچھ کیا تو پھر ٹھیک ہے، ہم آپ نے ہرمز کو مکمل طور پہ بند کر دیں گے۔ اگر ایران یہ چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ ابھی تو دیکھیں نا کہ 5، 7، 8، 10 جہاز جو ہیں وہ گزر رہے ہیں، پھر وہ ممالک جن کے جہاز گزر رہے ہیں ان کو بھی اجازت نہیں ہوگی، اور یہ سارے کا سارا انٹرنیشنل جو پریشر ہے وہ امریکہ کی طرف شفٹ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے یورپی یونین کا جو ریئیکشن ہے وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ امریکہ کہہ رہا تھا کہ آؤ آپ نے ہرمز کو کھلوا لو اور ہمارے ساتھ اس جنگ میں شامل ہو جاؤ۔ جب دنیا نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا تو اس نے پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ تیل ہمیں نہیں چاہیے، تیل تمہیں چاہیے، اور اگر تم تیل نہیں چاہتے اور تمہاری معیشت بہت سٹرونگ ہے تو ٹھیک ہے، جاؤ جا کر خود سے حملہ کرو، نہ کرو یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ لیکن اس معاملے کو انہوں نے ایک پولیٹیکل رنگ دینے کی کوشش کی جب دنیا نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس جنگ میں حصہ لینے سے انکار کر دیا، اور اگر اب آبِ ہرمز مکمل طور پہ بند ہو جاتا ہے تو دنیا پھر یہ سوچے گی کہ کیا ہم نے اٹیک کرنا ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ان لائنز کے اوپر اپنی انٹرنیشنل سیاست کر رہا ہے۔ دوستو دنیا کے کسی بھی آپ اخبار کو اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے وہ امریکہ کا ہے، برطانیہ کا ہے، یورپی یونین کے کسی ملک کا اخبار ہوگا، میڈیا ہوگا، ویسٹ کے اندر آپ اٹھا کر کسی بھی میڈیا آؤٹ لیٹ کو، کسی بھی ایکسپرٹ کو، اور پینٹاگون کے کسی بھی سورس کو اگر آپ دیکھ لیں، وہ رپورٹ جو پبلک ہو رہی ہیں اور وہ رپورٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیبل پر جاتی ہیں، وہاں پر صرف ایک ہی خبر ہے کہ سرکار آپ یہ جنگ ہار چکے ہیں اور آپ کو آپ کے ممکنہ اہداف حاصل نہیں ہوئے ایران پر حملہ کر کے، اور دنیا یہ بتا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ جنگ ہار چکا ہے۔ دیکھیں ایران کے پاس سر اب لوز کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ تو تباہ ہو گیا، اور صرف ایک جان ہے سب سے قیمتی، اور وہ اب جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے ویسٹرن میڈیا نے، اور بی بی سی اور باقی لوگ جو ایران کے اندر موجود ہیں وہ جا کر کیا کر رہے ہیں، وہ لوگوں سے سوال کر رہے ہیں کہ ہاں بھی بتاؤ جنگ لڑو گے، اپنی شہادت اپنے لوگوں کے ساتھ شہادت کی خواہش تمہارے دل میں ہے؟ تو انہیں کیا جواب ملتا ہے کہ ہاں ہم شہید بھی ہوں گے، ہماری جو تہذیب ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اسٹرنگر میزائل اور ٹوماہاک میزائل سے ختم نہیں کر سکتا، ان کے آرسنل ختم ہو جائیں گے لیکن یہ ہمیں کبھی بھی ختم نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ ایک بڑا واضح پیغام جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور باقی لوگوں کو مل چکا ہے۔ اور اس میں آپ کو ایک افسوسناک خبر یہ دوں ایران سے، جہاں خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران کے پاسدان انقلاب کی انٹیلیجنس تنظیم کے سربراہ میجر جنرل مجید خادمی امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی شہادت کو قبول کرے۔ اور یہ بات خبر ایجنسی فارس نے پاسدان انقلاب کے جاری کردہ بیان کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے۔ بیان کے مطابق میجر جنرل مجید خادمی گزشتہ تقریباً 5 دہائیوں سے ایران کے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی نظام میں اہم کردار ادا کر رہے تھے، اور انہیں ملک کی سیکیورٹی سٹرکچر کا ایک اہم ستون یا کلیدی شخصیت جو ہے قرار دیا جاتا ہے۔ پاسدان انقلاب نے اپنے بیان میں کہا کہ مجید خادمی کی خدمات ایران کے داخلی سلامتی اور انٹیلیجنس آپریشن کے حوالے سے نہایت اہم تھی، اور ان کی موت ملک کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ دیکھیں اب یہ کر کیا رہے ہیں وہ لوگ جن کو شہید کیا جا رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ
امریکہ کے آگے سر نہیں جھکا رہے۔ امریکہ کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم نے قائدین کو شہید کر دیا تو ایک نئی سوچ ہوگی، لیکن یہ جو سوچ نسل در نسل چل رہی ہے، 47 برسوں میں سر 3 نسلیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ پہلی نسل، دوسری نسل، دادا، باپ، بیٹا اور بیٹے کی آگے اولاد، بلکہ 4 نسلیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اور یہ جو فلسفہ شہادت ہے یہ کنورٹ ہوا ہے، جو فلسفہ اسلام کا ہے، جو شریعت محمدی ہے، جو کتاب کا تعلق ہے، آپ اسے کیسے توڑیں گے؟ یہ آج کا تعلق تو نہیں ہے، یہ 1400 سال کا تعلق ہے۔ اس دن میں ایک شیعہ عالم کو سن رہا تھا، جب ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ تم پاکستان کی بات کرو، تو انہوں نے کہا پاکستان کی بات بھی ہوگی، شریعت کی بات بھی ہوگی اور انسانیت کی بات بھی ہوگی۔ تو دوستوں انہوں نے ایک جملہ کہا جو بہت ہی زبردست تھا کہ یہ تمام تعلق ہم نبھائیں گے، ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یہ تعلق ہے جب بھی انسانیت کی بات آئے گی تو ہم اس تعلق کو یاد رکھیں گے اور اس تعلق کو بھول نہیں سکتے، اور جب بات آئے گی اسلام کی تو ہمارا تعلق جو ہے وہ شریعت محمدی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور ہماری جو نسبت ہے، ہم اس 1400 سال کی اس نسبت کو کیسے بھلا سکتے ہیں؟ تو اس نسبت کو بھی ہم یاد رکھیں گے۔ اور جب بات آئے گی پاکستان کی تو ہمارا پاکستان سے 78 برس کا تعلق ہے، تو یہ تعلق بھی خوب نبھایا جائے گا۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ آپ ایران کی قیادت کو شہید کر دیں گے تو وہ تعلق بھی ختم ہو جائے گا، تو یہ تعلق ختم نہیں ہوگا میرے بھائی۔ جو تعلق 1400 سال پرانا ہے، جو تعلق کئی ہزار سال پرانا ہے، جہاں پہ انسانیت نظر آتی ہے، اور وہ تعلق جو ایران کی تہذیب کا کئی ہزار سال پرانا ہے، اور وہ تعلق جو پچھلے 47 برسوں میں شیعہ علماء نے اور آیت اللہ خامنئی اور اس سے پہلے امام خمینی کے ذریعے اس تعلق کو دوبارہ ریوائیو کیا گیا، اس تعلق کو لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو شہادت ہوگی، شہادت کی خواہش ہے، اور شہادت ایک ایسا فریضہ ہے، ایک ایسی خواہش ہے جس کی تکمیل کے لیے اور جس کو پانے کے لیے لوگ اپنی جانوں کے نذرانے جو ہیں وہ اپنے ملک پر نچھاور ہو کر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ دوستو، شہادت جہاں پر پوری قیادت کی ہو گئی، وہاں پر جو ایران کی عوام ہے وہ کسی طرح بھی ٹوٹے گی نہیں، اور ہمیں وہاں کی عوام کی گفتگو کو سن کر یہ پتہ چلتا ہے۔ اور دوستوں، میں آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ جنگ روکنے کے لیے 45 روز کا ایک پلان ترتیب دیا گیا، جسے اسلام آباد کارڈ کہا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق رپورٹس یہ ہو رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں کہ جنگ بندی 2 مرحلوں پر مشتمل ہوگی۔ پہلے مرحلے میں 45 دن کی عارضی جنگ بندی کی جائے گی، جس کے دوران فریقین کے درمیان جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے مذاکرات ہوں گے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس عرصے میں اعتماد سازی کے اقدامات بھی زیر غور آئیں گے تاکہ کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ دوسرے مرحلے میں جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے ایک باضابطہ معاہدہ طے پانے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ اگر مذاکرات کو مزید وقت درکار ہوا تو اس عارضی جنگ بندی میں توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ 48 گھنٹوں کی جو ایک وارننگ تھی، اسے وہ نہیں مان رہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں تو آپ کو مزید ہمیں اس جنگ بندی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ہمیں وقت دیا جائے اور ہم بیٹھ کر اس کا کوئی حل نکالیں۔ اور پھر اوبویسلی وہ جنگ بندی جو آج ہو رہی ہے، یہ بہت پہلے جنگ میں جانے سے پہلے ہی آپ اس کو ختم کر سکتے تھے، میز پر بیٹھ کر بات ہو سکتی تھی، لیکن نیتن یاہو کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ مذاکرات اپنے منطقی انجام تک پہنچیں، اور اس نے کوئی نہ کوئی شرارت دوستوں ضرور کرنی ہے۔ ایران نے ٹرمپ کی ڈیڈ لائن کو مسترد کر دیا، مذاکرات کی خبروں کے ساتھ جنگ خطرناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ دوستوں، ایک اور خبر غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کے اسرائیل پر حملوں میں اب تک کم از کم 34 افراد جو ہیں ان کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں، جن میں 6 بچے بھی شامل ہیں۔ حملوں کے نتیجے میں مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر تباہی کی اطلاعات ہیں۔ ایران نے خبردار کیا کہ اگر اس پر مزید دباؤ ڈالا گیا یا حملے جاری رہے تو وہ بھرپور جوابی کارروائی کریں گے، اور امریکہ اور اسرائیل کے یہ ایران کے اوپر حملے ہیں۔ 34 افراد کے شہید ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں، تو اوبویسلی اس کا ایک ریئیکشن جو ہے، جب آپ سول سٹرکچرز کے اوپر ٹارگٹ کرتے ہیں تو پھر ایران بھی یہ حق محفوظ رکھتا ہے کہ اس کا جواب دیا جائے۔ اور دوستوں، یہ جنگی جرائم میں آتا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہے۔ آپ کو میں یہ بھی خبر دے دوں کہ ایران حملوں کے بعد فضائی بحران پروازوں نے یو ای کا راستہ جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، اور تفصیلات کے مطابق بین الاقوامی پروازیں متبادل اور طویل راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہیں، جس کے باعث نہ صرف سفر کا دورانیہ بڑھ گیا بلکہ ایندھن کے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے مڈل ایسٹ کے اندر بہت سارے جو انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں وہ اب آپ کو آنے والے دنوں میں بند ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، کیونکہ وہ جو اخراجات ہے برداشت نہیں کر رہے۔ اور دوسری چیز اس میں جو اہم ہوگی، لوگ اب اوائڈ کریں گے مڈل ایسٹ جانے سے، کیونکہ کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے۔ اب نیتن یاہو کے دماغ کا تو کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کرے گا۔ ایک ایسا شخص جس نے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے
امریکہ کے مختلف ادوار میں جو صدور تھے ان کو قائل کیا، ایک ان میں سے مان گیا، باقی نہیں مانے، تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور ان حملوں کو پراکسی وار وہاں پہ چھیڑ کر اس کی ذمہ داری ایران کے اوپر ڈال سکتا ہے۔ تو اس تناظر میں مڈل ایسٹ کے اندر پروازوں کا جانا اور یا پھر لوگوں کا تھرو مڈل ایسٹ ٹریول کرنا بہت آپ کو کم ہوتا ہوا آنے والے دنوں میں نظر آئے گا۔ دوستوں میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ حزب اللہ کی جو جنگی صلاحیت ہے اس کو لے کر اسرائیل اس وقت پریشان ہے، اور انہوں نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ حزب اللہ کے پاس اتنی طاقت موجود ہے۔ اور طاقت کیا ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس 10 سے 12 ہزار کے قریب راکٹس کا ایک ذخیرہ موجود ہے، اور روزانہ وہ 500 کے قریب راکٹس جو ہیں وہ اسرائیلی فوج کے اوپر داغتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیلی فوج کمانڈر کے سربراہ نے ایک بیان میں کہا کہ حزب اللہ نہ صرف مکمل طور پہ فعال ہے بلکہ اس کے پاس تقریباً 10,000 راکٹ اور متعدد لانچرز موجود ہیں، اور مزید کہا کہ حزب اللہ طویل عرصے تک جنگ جاری رکھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ دیکھیں، ایران نے سرپرائز دیا اور دوسری طرف یہ بھی سرپرائز آپ کو حزب اللہ کی طرف سے مل رہا ہے۔ اور دوستوں میں آپ کو خبر یہ بھی دے دوں، اب سے کچھ ہی دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ دوبارہ سے ہائی لائٹ ہو رہی ہیں، اور ان سٹیٹمنٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ایران میں منگل کو پاور پلانٹس اور پل سب کچھ جو ہے وہ ہم لپیٹ دیں گے، اور اگر ایران نے ہماری جو ڈیل ہے اس کو تسلیم نہ کیا یا پھر اس جنگ کو وہ روکتے نہیں ہیں، یعنی آبِ ہرمز کو نہیں کھولتے۔ دوستو اب تک جو تفصیلات ہیں، جو ڈیولپنگ سٹوری یہ ہے کہ یہ 97 ویو تھی اٹیک کی پاسداران انقلاب کی طرف سے، اور ایران کا خلیج اور اسرائیل میں متعدد اہداف کو نشانہ بنانے کا ایک سٹیٹمنٹ آیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ آپریشن وعدہ صادق کی 97 ویو کے دوران خلیج فارس اور اس کے مہلکہ علاقوں میں امریکی اور اسرائیلی اہداف کو میزائل اور ڈرون حملوں میں نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق اس کارروائی کو ایرانی وزارت توانائی کے ملازمین کے نام کیا گیا، اور اس حملے میں بہت سارا جانی نقصان بھی ہوا، لیکن اسے رپورٹ انٹرنیشنلی اس لیے نہیں کیا جاتا کیونکہ اسرائیل کی اس طرح سے سبکی ہوگی، امریکہ کی سبکی ہوگی، لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اس محاذ کے اوپر ایران یہ جنگ جیت رہا ہے، اور سپر پاور ہونے کے باوجود امریکہ آپ کو ہارتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کو دوستوں یہ خبر یہ بھی دے دیں کہ ایران کے ایٹمی توانائی ادارے کے سربراہ کا IAEA کے ڈائریکٹر کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا، اور یہ سربراہ ہیں سربراہ محمد اسلامی نے IAEA کے ڈائریکٹر کو خط میں لکھا کہ ایران کے واحد فعال جوہری بجلی گھر بشہر کو اب تک 4 بار نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ 4 اپریل کو حملے میں ایک سیکیورٹی اہلکار شہید اور متعدد افراد زخمی ہوئے، اور یہ حملے کسی فعال جوہری ری ایکٹر سے تابکار مواد کے اخراج کا سبب بن سکتے ہیں، اور اگر اسے نہ روکا گیا تو یقیناً ایک بہت بڑا سانحہ ہو سکتا ہے جسے انٹرنیشنل اداروں کو اور دنیا کو انٹروین کر کے روکنا چاہیے۔ دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔